औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्की कुल्लिहिमी इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं ARYQ TV पर प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ आपकी मेज़बान हाज़िर खिदमत हैं। जनाब, जिस तरह हम परवरदिगारे आलम के तमाम ही अहकामात की वजह आवरी करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने क़वानीन, जितने अहकामात इस दुनिया में नाफिज़ फरमाए हैं और दीन इस्लाम, दीन फ़ितरत है और दीन फ़ितरत के ताल्लुक़ से जितने क़वानीन इस दुनिया में नाफिज़ हैं, कहीं भी अगर इंसान उसके ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है, मुआशरे में फ़साद बर्पा होता है। अब अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं या दीन इस्लाम जो हमें तालीमात अता फ़रमाता है वो ऐन फ़ितरत के मुताबिक है, यानी एक इंसान की हुर्मत, उसकी इज़्ज़त और उसके साथ साथ उसके जो तमाम शरई तकाज़े हैं, उसके हुकूक़ की पासदारी, इन तमाम की जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज जो उन्वान लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है दीन इस्लाम में हक़ तलफ़ी की मज़म्मत। यानी जब भी अगर देखा जाए मुआशरे में कहीं भी किसी भी शख्स के साथ उसके हकूक़ को तल्फ़ किया जा रहा है, सल्ब किया जा रहा है तो यकीनी तौर पर मुआशरे में फ़साद बर्पा होगा और कहीं ना कहीं वो इंतशार का इनफरादी तौर पर भी और फिर उसके बाद इज्तिमाई तौर पर भी जो है मुआशरा बिगाड़ की तरफ जाएगा। अब हम ये देख रहे होते हैं कि जा बजा ऐसी सूरत हाल हमें सोसाइटी में देखने में मिलती हैं कि लोगों का सही हक़ नहीं देते हैं, हुकूक़ की पासदारी नहीं की जा रही है और उसके साथ साथ ये देखा जाए अगर हम विरासत के मामलात देखें तो उसमें भी सही तकसीम नहीं हो रही, या तो वालिदैन सही तौर पर तकसीम नहीं कर पाते या उनके जाने के बाद जो बहुत ज़्यादा ताकत में होती है औलाद वो उस पर गालिब आ जाती है या गालिब होने की कोशिश करती है। तो हर जगह कहीं ना कहीं भी अगर किसी की हक़ तलफ़ी की जा रही है, चाहे वो मालो दौलत के हवाले से हो, मनसब के हवाले से हो या रुतबे के हवाले से हो, कहीं भी किसी के हक़ सही तरीके से नहीं दिए गए तो मुआशरा बिगाड़ की तरफ जाएगा। इसके क्या असबाब हैं आज की इस बज़्म में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि बाज़ लोगों को ये इदराक ही नहीं होता कि अपना हक़ कैसे तलब किया जाए, कैसे मुतालबा किया जाए, तो इस पर भी बात की जाएगी। जनाब, इसके नुक़सानात क्या हो सकते हैं इस पर भी कलाम किया जाएगा। मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे इस प्रोग्राम को पूरी तरह हमारे इस बज़्म में शामिल रहिएगा। पूरे प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला जब आप शामिल रहेंगे तो बहुत कुछ आज की इस बज़्म से आपको सीखने को मिलेगा। मेहमान शख्सियात की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ आज भी आपकी जानी पहचानी शख्सियत ARYQ TV का एक मोतबर नाम डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आप मिजाज बखैर हैं, खैरियत से हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको मेरी पहचान में। और उनके साथ अगली नशिस्त पर जो एक ऐसा चेहरा जिन्होंने बहुत मेहनत से ARYQ TV पर अपना नाम बनाया, सादिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। सादिया, मेरी पहचान में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आप आगाज़ कर लेते हैं, हक़ तलफ़ी से क्या मुराद है? सबसे पहले तो आप ये इरशाद फरमा दीजिए, फिर हक़ तलफ़ी की मज़म्मत अज़रूए कुरान, इस हवाले से इरशाद फरमा दीजिए। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक वो निज़ाम जो अल्लाह ने अता किया है वो खूबसूरत दीन अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा तरीन इस्लाम ही है। बेशक हम जब किसी को उसका हक़ बराबर अदा करते हैं तो वो अदल कहलाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इहदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि अदल करो ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। फिर इसी तरीके से उससे भी आगे बढ़कर मुसलमानों को हुक्म है कि ईसार और एहसान से काम लिया करें। ये उसका नुक्ता कमाल है कि आप अपने हक़ से भी ज़्यादा दूसरों को दे रहे हो, फ़राइज़ जितने आप पर थे उससे भी बढ़कर आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हो, तो इसको एहसान कहते हैं। जैसे सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया एहसान का बदला एहसान के सिवा और क्या हो सकता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। बेशक तो अब जब इसके अपोजिट जाते हैं, हर चीज़ की एक ज़िद है, तो जब किसी को हक अदा नहीं किया जाता, अदल की ही आप ज़िद लें तो वो जुल्म है और हक तलफी है।
یعنی کسی کو اس کا حق ادا نہ کرنا ظلم کہلاتا ہے، اور جب آپ اپنا حق ادا نہیں کر رہے کسی کا بھی تو گویا آپ ظالم شمار ہو رہے ہیں۔ جی اب دیکھیں تو اللہ رب العزت نے، میں اسے 4 جہتوں سے دیکھتی ہوں کہ معاشرے میں اللہ نے حقوق و فرائض کا ایک نظام عطا کیا ہے۔ یہ جو دین ہے یہ کیا ہے؟ نظام زندگی ہے۔ اب معاشرے میں جو حقوق و فرائض کا نظام ہے اسی سے ایک معاشرے میں سکون رہتا ہے، اور جب ہم وہ حقوق و فرائض کو نہ سمجھتے ہیں نہ ادا کرتے ہیں تو انتشار پھیلتا ہے، یہ فساد فی الارض کی وہ برابر ہو جاتا ہے۔ تو حقوق و فرائض میں دیکھیں تو والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، ایک کا فرض ہوتا ہے دوسرے کا حق ہوتا ہے، دوسرے کا فرض ہے تو پہلے کا حق ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت نظام ہے۔ تو جب بھی کوئی اپنے فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، حق تو وہ لے لیتا ہے مگر فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے کی حق تلفی کر رہا ہے۔ والدین اگر اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے تو یہ والدین ظلم کر رہے ہیں اور حق تلفی کر رہے ہیں اولاد کی۔ اسی طرح اگر اولاد خیال نہیں رکھتی، اپنا فرض ادا نہیں کرتی تو گویا انہوں نے حق تلفی کی، والدین کی، ظلم کیا۔ اسی طریقے سے آپ سارے رشتوں میں لیں تو بڑا ایک وسیع نظام ہے پورا معاشرے کا۔ پڑوسی کا بھی حق ہے، ہمسائے کا بھی حق ہے، اجنبی مسافر کا بھی حق ہے، بیماروں کا حق ہے۔ تو یہ حق ادا نہ کریں تو گویا حق تلفی کی۔ دوسری صورت ہے کہ معاشرے میں اللہ نے جب انسان کو تاج عزت و کرامت بخشا تو اسے دوسرے انسانوں سے منسلک کر دیا ہے کہ آپ سارے نظام کو دیکھیں تو کوئی زراعت میں ہے، کوئی کھیتی باڑی میں، کوئی تجارت میں، کوئی صنعت و حرفت میں مصروف ہے، اور ہر فرد دوسرے کا محتاج ہے۔ یہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ جو لین دین کے معاملات آتے ہیں اس میں جب کوئی کسی کا مال کھا لیتا ہے یا کسی کا حق مارتا ہے تو اسے حق تلفی کہتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش تمہیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ یا کہیں فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں جب کمی بیشی کرتے ہیں تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو یہ ہر جگہ جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کسی طریقے سے بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اپنی حد سے آگے مت بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اسلام سے قبل، اور اس کا ذکر آیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ کہ رزق کے ڈر سے کسی بچیوں کو، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے معاشرے میں بھی بیٹیوں کا پتہ چلتا ہے تو یا تو بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں یا بیٹیوں کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بیٹی کا حق ہے، اس کی زندگی، اس کے مال کا باپ پر کفیل ہے باپ اس کا۔ تو جب باپ حق ادا نہیں کرتا ایسی کسی بھی صورت میں تو بھی وہ حق تلفی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا۔ چوتھی صورت ہے امانتوں کی جو ہمارے پاس آتی ہیں۔ ہم کسی سے قرض لیا تو اب آپ طاقت میں ہیں اور آپ دوسرے کا قرض ادا نہیں کر رہے۔ یا ایک بہت بڑی صورت جو اب معاشرے میں نظر آ رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب رقوم بھیجتے ہیں پاکستان میں تو لوگ یہاں کے رشتہ دار ان کا وہ حق ان کو ادا نہیں کرتے، یہاں جائیدادیں بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار اس کی صورتیں ہیں، بینکوں سے لینا، اداروں سے لینا، ادا نہ کرنا، یہ سب بھی حق تلفیاں ہیں۔ ملک اور قوم اس سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، تو سخت مذمت کی گئی ہے ان کی بھی۔ اب جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا یعنی دور جاہلیت میں بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حقوق کو قتل کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی جانب آؤں گی اور یہی بات لے کر کہ عموماً انسان کن معاملات میں آپ سمجھتی ہیں سعدیہ یا رشتوں کے حوالے سے حق تلفی کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس کے اسباب کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اسباب بھی بیان کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت خوبصورت انداز سے آغاز بھی ہوا، اور اتنا شاندار جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی اس لیے اتنا اچھا ہے کیونکہ ہمیں پتہ بھی یہ چلنا چاہیے کہ کن معاملات میں ہمارے ساتھ حق تلفیاں ہو رہی ہیں اور کون سے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم لوگوں کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اسلام جس حالت تہذیب و تمدن کا داعی ہے وہ اسی وقت تشکیل میں آتا ہے جب ہر فرد اپنے حقوق و فرائض سے بخوبی آگاہ ہو۔ تو ابھی آپا نے بھی یہ بات کی کہ جس کا فرض ہے
تو اگلے انسان کا وہ حق ہے، اور اگر اگلے انسان کا وہ فرض ہے تو پہلے انسان کا وہ حق ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر سطح پر ہر انسان، اب اگر اسلامی معاشرے کی ابتدا شوہر اور بیوی کے پاکیزہ ازدواجی تعلق سے ہو رہی ہے، تو پھر شوہر کا فرض ہے کہ وہ جس کو بیاہ کر لایا ہے اس کا خیال رکھے، اس کے جو فرائض ہے، کیونکہ دیکھیں وہ جو کچھ بھی کما کر لاتا ہے رب کے نزدیک وہ سب سے زیادہ قابل قبول وہ دینار ہے جو اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہو، اپنی بیوی پر خرچ کیا، اپنے بچوں پر خرچ کیا ہو۔ اسی طرح جب مرد تھکا ہارا گھر آئے تو عورت کا فرض یہ ہے کہ وہ اس کو خوش آمدید اچھے انداز میں کہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ تھکا ہارا آئے تو الٹا آپ بھی اس کو غصے سے پیش آئیں، اور اگر مرد اپنی بیوی کی حق تلفی کرتا ہے یا اس کے تمام حقوق کو پورے نہیں کرتا تو وہاں پر اس کے اوپر بات آتی ہے۔ تو دونوں انداز سے اگر ایک شخص اپنا فرض اور دوسرا اپنا حق کو سمجھے، پھر دوسرا اپنا فرض اور پہلے اپنے حق کو سمجھے، تو معاشرہ بہت خوبصورتی سے چل سکتا ہے۔ پھر آپ نے والدین کی بھی مثال دی کہ والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کی خوبصورت تربیت کریں، اور اچھی تربیت وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ انہیں بچپن سے ہی بتائیں، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، تو ماں بچپن سے بتائے کہ اسے دین اسلام کو کس طرح اس میں پلنا بڑھنا ہے، چلنا ہے، اپنے معاشرے میں کیسے چلنا ہے، دین اسلام کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو کس طرح اسے حاصل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اور بالکل وہی بچوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کا اسی طرح خیال رکھیں، کیونکہ وہ اس کے حقدار ہیں، کیونکہ جب انہوں نے بچپن میں تمہارا اتنا خیال کیا تو اب وہ جس عمر میں، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کا خیال کرو۔ اسی طرح تمہارے پڑوسی، اگر پڑوس میں رہنے والا کوئی بھی شخص ہے، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے لیکن وہ بھوکا پیاسا ہے، اس کو لباس کی ضرورت ہے، اس کے بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کے اس حق کو پورا کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ہم دنیاوی معاملات بھی دیکھ لیں تو ہم دیگر بہت سے معاملات ہیں کہ ہم جس میں لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اوپر تو راستے کے بھی احکامات ہیں۔ جی، راستے میں بھی بیٹھنے کے حکم ہے کہ کس طرح بیٹھو، کیا کام کرو، کیا نہ کرو، تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، پھر اچھی بات کہو، بری بات سے لوگوں کو روکو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کا ایک فرض بھی ہے، اور پھر وہ جب اپنے حق کو ادا کرتا ہے تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی کہیں حق تلفی ہو۔ حق تلفی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب کوئی فرد صرف حق لینے کے لیے لگا ہوا ہو اور اپنے فرائض کو ادا نہ کر رہا ہو۔ والدین کے انتقال کے بعد اگر بھائی بہنوں کا بھی حصہ لے لیتے ہیں تو یہ بہنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے حق کو مانگے ان بھائیوں سے، لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو وہ بہنوں کی حق تلفی کر رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے لیے چاہتا ہے کہ ہم لے کر رکھ لیں، لیکن دوسرے کو ہم اس چیز سے محروم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم چاہ یہی رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اسی طرح جب ہم ناپ تول یا دیگر چیزوں میں بھی ہم کمی کرتے ہیں تو اس کے لیے تو وعیدات بھی موجود ہیں کہ آج تم یہاں پر تو سب کچھ کر رہے ہو، لیکن کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں تم کھڑے ہوگے اور جب لوگ اس وقت آئیں گے تو اس وقت تمہارے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہوگا، تمہارے پاس صرف تمہاری جو نیکیاں ہوں گی وہی ہوں گی یا تمہارے گناہ ہوں گے۔ نیکیوں سے اگر ان کی بات پوری نہیں ہوئی تو پھر ان کے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ تو ہمارے پاس احادیث اور قرآن پاک سب کچھ موجود ہے، ہم اس کے مطالعہ کرنے کے باوجود بھی، دین اسلام میں ہونے کے باوجود بھی، اپنے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے بھی اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں تو معاشرہ بدحالی کی طرف ہی جاتا رہے گا۔ یعنی ایک تو یہ بھی ہے کہ ہمارے دل سے خوف خدا دور ہو گیا ہے، یا روز جزا کا، حساب و کتاب کا جو ایک ہمیں پڑھایا جاتا ہے سبق ہمیشہ سے بچپن سے، وہ کہ اس رب کے جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، وہاں پر بھی ایک ایسا قاعدہ اور قانون ہمارے سامنے ہوگا کہ ایک ایک عمل کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ مزید کلام کریں گے، وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور حق تلفی کی مذمت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور وقفے پہ جانے سے قبل یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے دل سے خوف خدا کم ہو گیا ہے، روز جزا کا ڈر شاید ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اور ایک یہ بھی بات ہے ساتھ میں مجھے جو محسوس ہوتا ہے، ہمارے اسکالرس نے بھی بیان کیا کہ ہم صرف اپنے حق کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے فرض کو نہیں مان رہے ہوتے بلکہ ہر ایک سے اپنا حق جو ہے طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فرائض بہتر انداز سے ادا کریں۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ میراث کے حوالے سے، ابھی جیسے ابتدائیہ میں بھی میں نے عرض کیا کہ بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے یا وراثت میں جو تقسیم ہے اس کے تعلق سے دو اہم فریضے، ایک تو میراث کی تقسیم
جس میں ہم کوتاہی عام طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یا ہم کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص جو شادی ہو کر بیٹیاں چلی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے بھائی تمہیں اتنا جہیز دے دیا، تمہاری شادی پہ اتنا خرچ ہو گیا، ایک یہ بھی کہنے میں آتا ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے گا بیٹیوں کے ساتھ اس حوالے سے ہم کہیں ان کی حق تلفی کرتے ہیں، پوری کلی طور پر اس تمام زاویے کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں یہ علم وراثت اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز روزے کی تفصیلات نہیں دی، حج کیسے کرنا ہے اس کے ارکان نہیں بتائے قرآن مجید میں، مگر وراثت میں ہر ایک کے حصوں کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو ایک عورت جسے ملکیت سے محروم کیا جاتا تھا، یہ اسلام کا ایک بڑا احسان ہے کہ اس عورت کو ملکیت کا حق دیا، اسے شوہر کی جائیداد سے بھی حصہ دیا اور اسے والدین کے ترکے میں سے بھی حصہ دیا۔ پھر آپ دیکھیں تو ہم جو علوم حاصل کرتے ہیں، سارے علوم کا تعلق انسان کی اس حالت سے ہے جو حیات ہے، اور علم الفرائض جسے کہتے ہیں وراثت کے علم کو، اس کا تعلق موت سے ہے کہ موت کے بعد ترکے کی تقسیم، تو اس لیے اسے نصف علم قرار دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ علم فرائض سیکھو اور سکھاؤ کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اسے نصف علم اس لیے قرار دیا گیا کہ باقی آپ جتنے علوم سیکھتے ہیں ان کا تعلق زندگی سے ہے، تو موت اور اس کا تعلق اس سے ہے، علم الفرائض سے، علم وراثت سے۔ تو یہ ہر مسلمان کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ علم وراثت میں بیٹیوں کا، آپ دیکھیں تو وراثت کی تقسیم ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے کہ جب ایک فرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ترکے کی تقسیم کس انداز سے کرنی ہے، اور اسلام میں اس کی باقاعدہ پورا اس پہ ایک علم موجود ہے، کتب موجود ہیں، اور ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔ ایک پہلے رشتے وہ آتے ہیں کہ جن کے حصے مقرر ہیں، قرآن مجید نے بیان کر دیے، اللہ اور اللہ کے رسول نے صاف اور واضح احکامات دے دیے، تو اب اس پر کوئی انحراف کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی برکات سے محروم ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس میں ایک صورت یہ جیسے آپ نے بتائی، مختلف صورتیں جو پائی جاتی ہیں اس وراثت کی تقسیم کے معاملات میں، کہ خاص طور پر دیہاتوں میں چلے جائیں تو بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ زمین اور جائیداد دینی پڑے گی اور کہیں وہ دوسرے گھر نہ چلی جائے، دوسرے خاندان میں نہ چلی جائے، تو صرف اس خیال سے اپنی مفاد پرستی کی بنا پر ان کی زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ اور اسی میں ایک صورت جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے قرآن سے شادی، جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر شادی ہو جاتی ہے تو اس کو جہیز کے نام پر جو مال دے دیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں رہا۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ والدین کی حیات میں اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو جو جہیز دیا جا رہا ہے وہ اس کو توفتاً دیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ وراثت کی تقسیم کا معاملہ تو تب آتا ہے جب ترکہ ہوتا ہے، جب والدین فوت ہوتے ہیں، والد فوت ہو جائے تو اس کی جو بقیہ جائیداد ہے وہ ترکہ ہے، اور اس میں بیٹیوں کا حصہ ہے جو ہر صورت ادا کرنا ہے۔ اب جب معاملہ آ جاتا ہے زمین اور جائیداد اور مکان کا، جو پراپرٹیز موجود ہوتی ہے، تو اسے دینا بہت ہی تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ صرف بہنوں بیٹیوں کو ہی نہیں بلکہ جو بھائی کمزور ہیں ذہنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے، اس پر اور زیادہ ظلم کیا جاتا ہے۔ جو طاقت میں ہوتا ہے اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ اسے ایک دن جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوں گے تو سوال آئے گا کہ مال کہاں سے لیا اور کہاں سے خرچ کیا، تو اس وقت جواب دینا ہے، تو پھر آج اس کا صحیح استعمال کریں۔ تو اس طرح بھائیوں کا یا بہنوں کا یا بیٹیوں کا حق مار کے تو آپ اللہ رب العزت سے چھپا نہیں سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور جو حق تلفی کی صورت آج کل نظر آتی ہے کہ آپ نے کرایہ داروں کو رکھا مکان میں تو وہ کرایہ دار ہی قابض ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کسی نے ظلمن بالشت بھر بھی، بالشت کتنی ہوتی ہے، یہ ایک اتنی سی زمین بھی کسی کی ظلم سے لے لی تو 7 زمینوں کا توق اس دن اس کی گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی بھی طریقے سے آپ نے یتیم کا مال کھایا، کچھ بھی آپ نے ایسا کیا جو مال جس پر آپ کا حق ہی نہیں تھا، وہ وراثت سے۔ اور ایک اور صورت یہ ہے کہ قبضہ کر لیا جاتا ہے جائیدادیں بنا کر جو آپ کی دوسرے کا ہوتا ہے۔
جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اوورسیز ہے کوئی یا کوئی اچھا کما رہا ہے، اس نے آپ کو اختیار دیا اور آپ اپنی جائیداد بناتے رہے اور آخر میں اس سے کہا کہ تمہارا تو کوئی حصہ موجود نہیں ہے. تو یہ سب مختلف صورتیں ہیں جو حق تلفی کی ہیں، تو ڈریے اللہ سے. اور آپ جس طرح سے آپ نے بیٹیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو اس دین اسلام نے بیٹی کو یعنی عورت کو مضبوط کیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک یہ پسا ہوا طبقہ یا کمزور طبقہ بن گیا، کیونکہ ہم اسلام کے جو قوانین ہیں اس کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، ان کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حق تلفی کے حوالے سے سعدیہ بات ہو رہی ہے، انفرادی اور اجتماعی نقصانات کے حوالے سے فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسطو نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کسی کو کسی کے حق سے محروم کیا جائے تو وہ پھر انتقام پر اترتا ہے. تو کسی بھی شخص کا جو انفرادی جو اس کے حقوق ہیں، تو وہ جب اپنے ان انفرادی حقوق کو لینا جانتا ہے، یعنی وہ اس کا سوال کرتا ہے لوگوں سے، تو پھر کہیں نہ کہیں تو اس کے کوئی فرائض بھی ہے نا جن کو وہ ادا نہیں کر رہا، تو اس کی حق تلفی ہو رہی ہے. اب اگر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر دیکھیں تو دیکھیں انفرادی طور پر ہر انسان کا فرض بھی ہے اور اس کے حقوق بھی ہیں. فرض میں جو چیزیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ یہ ساری چیزیں ترتیب سے آتی ہیں کہ شوہر کے اوپر بیوی کا حق، بچوں کا حق، اور اسی طرح والدین کا بچوں پر ہے، یہ ساری چیزیں. اسی طرح اجتماعی، اب اگر آپ انفرادی طور پر ان سارے فرائض کو ادا نہیں کر رہے تو پھر اجتماعی طور پر اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ ہم آج کل بہت عام ہے لوگوں کو مار دینا، ان کی جانیں لے لینا، ان کے چیزوں کو چھین لینا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم خود نہیں حق ادا کر رہے ہیں لوگوں کا، جو ہمارے اوپر فرض ہے ہم وہ دینا نہیں چاہتے. تو انفرادی طور پر ہم اس شخص کا جب حق روک لیتے ہیں تو وہ پھر انتقام پر اترتا ہے، اور وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ انتقام کی حد کیا ہے، وہ پھر لے کر ہی چھوڑتا ہے. تو نقصان تو سب سے پہلا کہ جان چلی گئی. اور پھر میں یہ کہتی ہوں کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں نقصانات اس صورت میں انسان کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں کہ ایک تو وہ اللہ رب العزت کا خوف اپنے اندر سے ختم کر دیتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ جب وہ اپنے پاس مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے کہ جہاں پر اس کی جزا اور سزا دونوں کا اعلان ہونا ہے. لیکن وہ شخص صرف چاہے وہ اس کے پاس کسی یتیم کی کفالت آئی ہوئی ہو، چاہے کسی بچی کی کفالت آئی ہوئی ہو، چاہے کسی بیوہ کی کفالت آئی ہوئی ہو، لیکن وہ ہر چیز کو یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا اپنا مال بنتا جائے، ان کی تمام پراپرٹیز میرے نام پر ہوتے جائیں. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر اس کے اجتماعی اثرات یہ دیکھے جاتے ہیں کہ اگر اس شخص سے بدلہ جب وہ جوان ہو جائے، حکم تو یہ ہے کہ اگر کسی یتیم کا بھی مال تمہارے پاس ہے تو جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے حوالے کر دو جب وہ شعور کی منزلوں میں قدم رکھنے لگے. لیکن ہمارے یہاں جب حوالے نہیں کیا جاتا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے مال لیا ہے اس شخص کا اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی نسلیں اس مشکل کو بھگتتی ہیں. تو کوشش کریں کہ انفرادی طور پر ایک تو آپ سب سے پہلے خوف خدا اگر اپنے اندر رکھیں گے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کے حق اور فرائض میں کوئی بھی کسی کی بھی حق تلفی کریں. دوسرا یہ کہ آپ اپنے دل میں نرم دلی پیدا کریں. تو آپ دینے کی جب عادت رکھیں گے تو آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی حق تلفی نہیں ہوگی. اور تیسری چیز یہ کہ جب آپ کے اوپر کسی کی بھی ذمہ داری ہے تو اس کو رب کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ پورا کریں، اس میں برکت رب ڈالے گا. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ، دیکھیں ابھی یہ بات آپ نے بھی کی اور آپا نے بھی کی کہ بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ تو دے کے رخصت کر دیا. اس کا ابھی بھی حق ہے اپنے والدین پر کہ اگر خدا نہ خواستہ والدین اس جہاں سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کی میراث میں، ان کی ساری چیزوں میں تو بھائی یہ نہیں کر سکتے کہ انہیں اور خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بہن لوٹ آئے تو اس کی اسی طرح مدد کرنی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے رب کی بارگاہ میں، اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے اس طرح نہیں چلی گئی ہے کہ اس کو حق سے محروم کر دیا جائے. تو کوشش کریں کہ جب ہم انفرادی طور پر اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، کیونکہ ہر شخص دوسرے کا آئینہ ہے، تو پھر ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو. ہاں اگر آج کل کے ماحول کو دیکھا جائے تو چوری بہت عام ہے، ڈکیتی بہت عام ہے، خون ریزی بہت عام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہر چیز کو اپنے لیے پسند کرنا شروع کر دیا. ہم دوسروں کا حق نہیں ادا کرتے ہیں. جب حق ہم آرام سے ادا نہیں کرتے تو وہ چھین کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی مال کے حریص ہوتے جا رہے ہیں ہم، اگر عام الفاظ میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور ہمیں اتنی زیادہ حرص و حوث ہو گئی ہے چیزوں کی، اور مختلف اگر ہم اس کو بہت زیادہ وسیع کریں تو کہیں نہ کہیں کوئی رتبے کا مستحق ہے تو اس سے وہ منصب و رتبہ بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی حق تلفی ہے. تو ہم اس کو صرف پیسے سے یا مال و دولت سے ہی ریلیٹ
محدود نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. اور یہ جو لاوا ہے حق تلفی کا، جو جس کی حق تلفی کی جا رہی ہے، اندر ہی اندر جب پکتا رہتا ہے اور اس قدر پک جاتا ہے، اور یہ جب پھٹتا ہے تو پھر واقعی اس کے اسی طرح سے نقصانات ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں، جس طرح ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ یہ قتل و غارت گری اچانک نہیں ہوتی، یہ بہت سی چیزوں کی وجوہات ہوتی ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں پک رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہاں تک اس منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے. مزید اس عنوان پر کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مجھے سیدہ زینب کہتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی موجود ہیں جو کہ شریک گفتگو ہیں، اور عنوان ہمارا ہے حق تلفی کی مذمت. اور اسلام نے ہر ایک کے جس طرح سے حقوق بیان کیے گئے ہیں، کہیں بھی اگر حق تلفی کی جائے گی تو یقینی طور پر فساد برپا ہوگا. یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں. اچھا، اب ایک بات اور بھی ہے، اور ایک نقطہ جس پر ہماری مہمان اسکالر گفتگو فرمائیں گی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ایک تو ہمیں بہت زیادہ رشتوں کا کہیں ہم لحاظ کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو ہم دبا رہے ہوتے ہیں، یا ہم مطالبہ ہی نہیں کر پاتے، یا ہمیں سلیقہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے حق کو کس طرح سے طلب کیا جائے. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ سعدیہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آئیں گے اور یہی سوال لے کر آپ کے خدمت میں اس کو اس طرح سے پیش کروں گی کہ اگر کسی کا حق تلف کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ، تو وہ اپنے حق کا مطالبہ کیسے کرے؟ فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں، حقوق دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کی لیگل حیثیت ہے، شرعن حیثیت ہے، جن میں ہم نے وراثت کی جیسے مثال کے طور پر بات کی، یا کسی کے گھر پر کوئی قبضہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو لیگلی رجوع کرنا چاہیے. ہم جب کمزوری دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم خاموش ہو گئے ہیں تو اس کا ظلم بڑھتا چلا جائے گا. آج آپ کے ساتھ کیا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی کرے گا. تو اس لیے ایسے لوگوں کے خلاف لیگل لڑائی لڑنی چاہیے اور جانا چاہیے. دوسرے کئی حقوق ایسے ہیں کہ جو آپ کو اخلاقی طور پر آپ کو پابند کرتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر لوں کہ اگر ایک بہو آئی ہے گھر میں اور اسے سسرال والے عزت نہیں دے رہے تو آپ یہ لیگلی نہیں لڑ سکتے. اس کے لیے آپ کو گھر کے اندر چار دیواری کے اندر اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. تو میں خصوصی طور پر کہوں گی کہ آپ بیٹیوں اور بیٹوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ہم اسلام میں زور دیتے ہیں کہ فرائض اپنے صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں. آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں جتنے نظام رائج ہیں ان میں حق لینے کی بات کی جاتی ہے. اسلام زور دیتا ہے کہ اپنا فرض ادا کرو. تو اگر آپ نے بیٹے کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ اسے احساس ہو کہ وہ جو آنے والی عورت ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا اس کے لیے فرض میں شامل ہے. اسی طرح بیٹیوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ ظلم سہتی نہ رہیں. صبر کا بڑا مقام ہے، مگر انہیں خبر ہو کہ وہ اپنا فرض بھی ادا کریں اور سر اٹھا کر اپنی حق بات کو کہنے والی بھی ہوں. اسلام کبھی بھی ایسی چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ ایک بچی جائے دن بھر رات بھر وہ کام کرتی رہے، خدمت کرتی رہے، پوچھے لگاتی رہے، روتی رہے، سہتی رہے، اور آپ اسے کہیں کہ نہیں ہر صورت تمہیں مرد کی مار بھی سہنی ہے، ظلم بھی سہنا ہے. نہیں، وہ تو پرائے گھر سے آئی ہے نا، بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہے، ساری زندگی پرائی رہتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تربیت کرتے ہوئے ان کے اندر حق بات کہنے کی جرت اور ہمت ڈالیں. یہ آپ نے اپنے گھر سے تربیت کرنی ہے. لڑکوں کو بھی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے اور بچیوں کو بھی احساس دلانا ہے کہ جو فرض ہے اسے ادا کریں اور سر اٹھا کر وہ حق کو لینے والی بنیں. یہ ہمارے ادارے اور ہمارے سکولز اور ہمارے کالجز اور ہمارے گھر ایسی تربیت کرے. پھر ایک رواج ہوتا تھا خاندانوں میں کہ خاندان کا بڑا جو بزرگ ہوتا تھا، دادا دادی نانا نانی، جو گھروں کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی بات سنی جاتی تھی. تو آج کل بچے اتنے وہ بے باک ہو چکے ہیں، نہ بزرگوں کی وہ عزت رہی ہے. تو جو ہماری جنریشن ہے اسے چاہیے کہ وہ ان بڑوں کو وہ احترام دے تاکہ گھریلو معاملات میں جو ناچاکی ہو، لڑائی جھگڑا ہو تو اس بڑے کی بات کو سنا جائے اور مانا جائے. اس میں کئی جگہوں پر علاقوں میں انتظام بھی کیے جاتے ہیں. کمیونٹی کا پورا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے جہاں ایک چند افراد بیٹھ کر ڈیسیژن لیتے ہیں، دونوں فریقین کی بات سنتے ہیں. یا ایک اور ہم نے نکاح کی جب بات کی تھی یہیں پروگرام میں، تو اس میں جو گواہان تھے ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا تھا
یہ نکاح نامے میں گواہ ہوتے ہیں، جی ان گواہوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب آپ نے زوجین کے نکاح کے وقت اپنا ایک رول ادا کیا تو اب بعد میں بھی اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو ان کی موجودگی میں بات کی جائے، دونوں فریقین کی بات سنی جائے. صحیح. تو اس طریقے سے بھی. اور ایک اور چیز جس پر میں بہت زور دوں گی کہ ہم سب کوتاہی کر رہے ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں. حق ضرور ملے گا، اور اگر حق زمین پر نہیں مل رہا ظاہراً تو آپ اللہ پر جب توکل کرتے ہیں، اپنے اندر سکون لائیں اللہ کے ذکر سے، درود پاک کی کثرت سے، تو اللہ رب العزت اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. بے شک. اللہ تو جہاں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے اس کی بات فوراً یعنی اپنی بات کو اللہ کی عدالت میں پہنچا دے، وہاں سے تو آپ کو انصاف ملنا ہی ملنا ہے. اب دنیاوی اعتبار سے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں سعدیہ، لوگ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، تو کیا قرآن کے روح سے کیا انجام ہے ایسے لوگوں کا، کیا سزائیں ہیں، کیا فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن پاک میں سورہ بقرہ اور سورہ بنی اسرائیل میں جو 8 چیزوں کا پختہ عہد لیا گیا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اب اگر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک سے ہی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو کسی کی حق تلفی کرتا ہے، وہ یتیم ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو یا کوئی بھی ہو، صحیح ہے، تو اس کے لیے وعیدات تو بے شک موجود ہیں. اور جب اللہ رب العزت نے جب پختہ عہد لیا اور اس میں ایک ہے کہ یتیم کو، تو پھر ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ملتا ہے کہ جس کا بھی مال، یتیم کا مال ناحق کھائے، بیوہ کا کھائے، مسکین کا کھا لیں، یا کسی کا بھی، یا کسی کو ترغیب ہی نہیں دیتے کہ اس کی مدد کرو، تو ان سب کے لیے وعیدات موجود ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو سورہ مطففین کا اگر ہم مطالعہ کریں کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے بھی سخت وعیدات ہیں. حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے پڑوسی کے انتقال کے وقت اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ مجھے 2 سامنے آگ کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، مجھ سے کہا جا رہا ہے اس پر چڑھو، لیکن میں ان پر چڑھ نہیں سکتا. تو انہوں نے ان کے گھر والوں کو بلا کے پوچھا کہ ان کا کیا عمل تھا، تو کہا یہ ناپنے کے لیے 2 پیمانے رکھتے تھے، ایک سے یہ ناپ کر لیا کرتے تھے اور دوسرے پیمانے سے ناپ کر دیا کرتے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا. تو حضرت مالک بن دینار نے انہی دونوں ترازو کو ایک کے اوپر ایک رکھ کے توڑ دیا تھا. تو یہ دیکھیں کہ جو ناحق ایسے کام کرتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو وہ بھی حرام کا مال ہے جو وہ ایکسٹرا لے رہے ہیں اپنے پاس. اور پھر اسی طرح واقعہ معراج کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ کمروں کے جیسے تھے اور اس میں سانپ لوٹ رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ سود کیا ہے، وہ بھی حرام کا مال ہے. پھر آپ کسی بھی یتیم کا مال کھاؤ گے تو وہ بھی پیٹوں میں آگ بھرنے کے برابر ہے، سورہ نساء سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر سورہ فجر میں جہاں اللہ رب العزت اگر تمہاری روزی میں تنگی کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ تم یتیم کے مال کو کھاتے ہو اور پھر تم میراث کو یہ بھی معاملات کو نہیں سمجھتے، اس کو بھی نہیں درست کرتے ہو. پھر ہمیں اور بھی صورتوں سے پتہ چلتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کا بھی حق مارتا ہے تو بیسیکلی وہ مال حرام کا مال ہو جاتا ہے، اور جب وہ حرام کھاتا ہے تو حرام سے پلا ہوا جسم وہ رب کے آگے جھکا ہوا ہو اور وہ یا رب کہہ رہا ہو، اس کے بال وہ دور سفر سے آ رہا ہے، بال پرا گندہ ہے، اس کا لباس ہے جیسے، لیکن وہ یا رب کہہ رہا ہے، اس کی دعا پوری نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کا مال حرام کا، جسم پہ پہنا ہوا کپڑا حرام کا، لقمہ پیٹ میں گیا ہوا وہ حرام کا، تو کیسے اس رب کی بارگاہ میں اس کی التجا پہنچ سکتی ہے؟ تو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے. پھر آپا نے بھی یہ بات کی کہ اگر کوئی یہاں پر ایک بالش زمین بھی لے لے گا تو وہ تو 7 زمینوں کے برابر اس کو دھسایا جائے گا، اس میں ڈالا جائے گا. پھر ہمیں پتا ہے کہ ایک ایسی وادی ہے جہنم میں کہ جس کے بالکل آخری سرے میں انسان کو پھینکا جائے گا، کہ یہ پتا ہے کہ پیپ بہری ہوں گی. یہ ساری چیزیں ہمیں وعیدات کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہم یتیم کے مال کا خیال نہیں کرتے ہیں، بیواؤں کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں، انہیں ہم دینا پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں پسند کرتے. ہمیں کیا لگتا ہے کہ صرف مال کی حق تلفی کریں گے تبھی حق تلفی ہے؟ نہیں. اگر ہم کسی کو اس کی صحیح، اگر ایک چیز ہے، ایک کوئی پھول کا گلدستہ ہے، اس کی صحیح جگہ ایک ٹیبل ہے رکھنے کی، اسے ہم نیچے پیروں میں رکھ دیں گے تو وہ اس کی صحیح جگہ تو نہیں ہے نا. تو اسی طرح جو جس چیز کا حقدار
ہے اگر ہم اس کو وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنا فرض بھی نہیں ادا کر رہے ہیں اور اس کی حق کی تلفی بھی کر رہے ہیں، اس کا حق بھی تلف کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پہ سزائیں رکھی ہوئی ہیں، اور کل قیامت کے دن تم کچھ نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم اپنا مال وغیرہ ہر چیز یہاں چھوڑ کر جاؤ گے، اور آج تم کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہو، کل تم قبر میں جاؤ گے، تمہارے پیچھے رہ جانے والے اس کو استعمال کریں گے تو عذاب تم پر پڑے گا، کیونکہ تم نے ان کو صحیح چیز کی گائیڈ نہیں دی ہے، اور تم تو اس جہاں سے چلے گئے ہو، اور پیچھے رہ جانے والا مال تو اب پیچھے رہ جانے والوں کا ہے، تو آگے تم صرف تین ہی چیزوں کو لے جا سکتے ہو، ایک تمہاری نیک اولاد، ایک تمہارا وہ مال جو تم نے صدقہ جاریہ کر دیا ہو، اور ایک تمہارا جو تم نے علم نافع کسی کو سکھا دیا ہو۔ تو یہ تین چیزیں جو تمہارے ساتھ کام آتی رہیں گی، لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت اتنی شاندار کریں کہ وہ کبھی کسی کے حق کو تلف نہ کرے، اور اپنے فرض کو جانتے ہوئے اپنے فرض کو بھی جانے اور اپنے حق کو بھی حاصل کر سکے۔ سبحان اللہ، کاش کہ یہ جو چیزیں، یہ وعیدات، یہ جو سزائیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، ہم اس کو بار بار پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ سعدیہ، آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کے بہت شکر گزار ہیں۔ دونوں ہی کی جانب سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور اللہ کرے کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور کہیں نہ کہیں کوئی عمل کرے تو یقینی طور پر ہم بھی اس کی جزا کے مستحق ٹھہرائیں گے۔ اب یہ جو وراثت کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، یہ اتنا نازک مرحلہ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ حکم شریعہ کے مطابق ادا کیا کریں، اندازے سے نہیں کہ اپنی من پسند لوگوں کو، اپنے من پسند اولادوں کو اس طرح سے تقسیم کر دیا۔ کہیں کہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے، تو عالمہ جو ہماری ہیں یا ہمارے مفتیان اکرام ہیں، ان سے خاص طور پر جو ہے رہنمائی لیا کیجئے، اور ایسے جو نازک مرحلے ہیں یا نازک معاملات ہیں ان پر شرعی طور پر ان سے ہمیں فیض حاصل کرنا چاہیے یا ان سے ہمیں رائے لینی چاہیے۔ ایک یہ بھی میسج مجھے دینا تھا۔ اور پروردگار عالم کی جو عدالت ہے، جو روز محشر، روز قیامت ہوگی، اور وہاں پر اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرمائے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔